کا एपिसोड नंबर 29 गुज़िश्ता से पैवस्ता। अब तक की कहानी में हमने जाना कि तमाम के तमाम मिस्र के जादूगर जिनको फ़िरौन बुलाता है वो मैदान में जमा होते हैं और अपना अपना असा ज़मीन पर डालते हैं। चुनांचे उसके मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अपना असा ज़मीन पर डालते हैं जो एक बहुत बड़े अजदहे की शक्ल इख्तियार कर लेता है और उन सब सांपों को निगल जाता है। चुनांचे जितने भी जादूगर होते हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन पर ईमान ले आते हैं। दूसरी तरफ वो जो रेगिस्तान में ख़जाना दफन हो जाता है और उसको निकालने के लिए 4-5 कबीले इकट्ठा होकर रेगिस्तान पे कब्ज़ा कर लेते हैं। यूनाफ अपनी हिकमत अमली से उन सारे कबाइल को मार मार कर भगा देता है, जिसमें जादूगर सामरी और शैतान का साथी सिबर भी होता है। अब चलते हैं आगे की कहानी की जानिब। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का वाक़या बयान किया जाएगा। तो बने रहिए कहानी के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन पर सेट कर लें ताकि आइंदा आने वाला एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलते हैं कहानी की जानिब। अबलीका तारीख के पन्नों से समेटी हुई 1000 बरसों की दास्तान, एपिसोड नंबर 30। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक रोज़ अपनी तबलीग के सिलसिले में बनी इसराइल को खिताब करने वाले थे और उस वक्त उनके सामने बनी इसराइल में से सुनने वालों का एक बहुत बड़ा मजमा वहाँ मौजूद था। आपके खिताब के दौरान एक इसराइली उठा और बोला, ऐ मूसा बिन इमरान, क्या आप मुझे बताएंगे कि इस वक्त दुनिया में कौन सबसे ज़्यादा साहिब इल्म फर्द है? उस इसराइली के जवाब में आपने बिला तवक्कुफ जवाब दिया, इस वक्त तो मैं दुनिया में सबसे बड़ा आलिम हूँ। खुदावंद करीम को ये बात पसंद न आई, लिहाजा उसी वक्त तो खुदावंद करीम की तरफ से जिब्राइल वही लेकर आए और मूसा पर इंकशाफ किया कि आपने जो खुद को दुनिया में इस वक्त तो सबसे बड़ा आलिम बताया ये दुरुस्त नहीं है। आपको इस सवाल का जवाब ये देना चाहिए था कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इस वक्त तो दुनिया में कौन सबसे ज़्यादा साहिब इल्म है। और ए मूसा, मैं अपने रब की तरफ से ये भी वही लेकर आपकी तरफ आया हूँ कि अल्लाह का एक बंदा इस दुनिया में ऐसा भी है जो आपसे ज़्यादा इल्म रखता है और बाज़ उमूर में वह आपसे भी ज़्यादा दाना और आलिम है। इस वही पर आप सख्त मलूल और मुतजस्सिस हुए और इंतहाई आजिज़ी से अपने रब के हुजूर ये इल्तिजा की कि ऐ मेरे रब, तेरा वो बंदा जो इस वक्त का सबसे बड़ा आलिम और मुझसे ज़्यादा दाना है वो कहाँ है कि उससे मिलकर मैं दिल की तसल्ली कर सकूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की इस इल्तिजा के जवाब में फिर मूसा पर वही की गई कि इस वक्त वो बंदा मजमाउल बहरैन में है। बस ऐ मूसा, तुम एक तली हुई मछली अपने पास रख लो, जिस मुकाम पर वो मछली गुम हो जाए उस जगह वो शख्स तुम्हें मिलेगा। मूसा ने तैयारी की और अपने साथी योशा बिन नून को साथ लिया जिसे आपने अपना खलीफा बना लिया था और दोनों दरियाए नील के किनारे किनारे जुनूब की तरफ मजमाउल बहरैन की तरफ उस शख्स से मिलने रवाना हो गए। मिस्र से सूडान की सरजमीन में दाखिल होने के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा उस मुकाम पर आए जहां नील के दोनों शाखें अल बहरुल अरज़क और अल बहरुल अबियज़ आपस में मिलती है तो दोनों एक चट्टान के पास बैठकर सुस्ताने लगे। दोनों लेट गए और नींद ने उन पर गलबा पा लिया। यहाँ तक कि यूशा बिन नींद बेदार हुए तो उन्होंने एक हैरत अंगेज वाक़या देखा। उन्होंने देखा कि वो मछली जो तल कर खाने के लिए अपने साथ लाए थे कपड़े में से निकलकर उनके देखते ही देखते लहराती हुई पानी में दाखिल हुई और तैरती हुई आगे निकल गई। यूशा ने यह हैरत अंगेज मंजर भी देखा कि पानी के अंदर जिस तरह वो मछली आगे गई वहां पानी बर्फ की तरह जम गया और पानी पर दरिया में बर्फ की एक पगडंडी सी बन गई। ये वाक़या देखकर यूशा मूसा अलैहिस्सलाम की बेदारी का इंतज़ार करने लगे, मगर थोड़ी देर बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो यूशा उनसे ये वाक़या कहना भूल गए। फिर दोनों उस चट्टान से जो कि दरियाए नील के किनारे थी उठे और अपने सफ़र पर रवाना हो गए। उसके बाद उन्होंने लगातार एक दिन और एक रात का सफ़र किया। जब दूसरे दिन को सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा से फरमाया, ऐ नून के बेटे, मैं भूख महसूस करने लगा हूँ, आओ यहाँ बैठे और हाँ वो मछली निकालो कि उससे भूख का तदारुक करे। ये सुनकर यूशा को वो सारा वाक़या याद आ गया और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करते हुए कहा, अफसोस, मछली का तो उस जगह एक ताज्जुब खेज वाक़या पेश आया था जहां हमने दरियाए नील के किनारे लेटकर आराम किया था, मगर मैं वाक़या आपको बताना भूल गया। शायद ये भी इब्लीस ही का
चरगा हो। फिर यूशा ने वो सारा वाकया कह सुनाया। यूशा से ये सब सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम चौंके और कहा, ऐ यूशा, अफसोस कि हम बहुत आगे निकल आए। जहाँ मछली का ये वाकया पेश आया उसी जगह हमारी मंजिल मकसूद है। लिहाजा ऐ यूशा, आओ वापसी का सफर करे और उस चट्टान का रुख करे जहाँ पर मछली खो गई थी। दोनों हजरत वहां से मुड़े और तेजी से दरिया नील के किनारे उस चट्टान की तरफ बढ़ने लगे जहाँ पर मछली गुम हुई थी। जब दोनों वापस उस चट्टान के पास पहुंचे तो देखा वहां एक शख्स निहायत साफ सुथरे कपड़े जेबतन किए सफेद चादर ओढ़े लेटा था। ये खिजर अलैहिस्सलाम थे। मूसा ने उन्हें देखते ही सलाम किया। मूसा को सलाम का जवाब देते हुए खिजर उठ गए और मूसा से कहा, तुम्हारी इस सरजमीन में सलाम कहाँ? खिजर के कहने का मकसद ये था कि इस सरजमीन में मुसलमान नहीं रहते। मूसा ने इस बात पर उनसे कहा, मेरा नाम मूसा है। खिजर ने इस बार इस्तिफामिया अंदाज में पूछा, मूसा बिन इसराइल? मूसा ने उनकी तायीद की, हाँ मैं मूसा बिन इसराइल हूँ और इसलिए आया हूँ कि आप मुझे वो खास उलूम जो खुदा ने आपको बख्शे हैं सिखा दे। खिजर के लबों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर उन्होंने कहा, ऐ मूसा, तुम इन मामलात पर सब्र न कर सकोगे, इसलिए कि खुदावंद ताला ने मुझे तकवीनी और रुमूज व इसरार का इल्म अता किया है जो तुम्हें नहीं दिया, और तुम्हें ऐसे तशरीही उलूम अता किए हैं जिनसे मुझे मुस्तफैज नहीं किया गया। बस ऐ मूसा, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि इन मामलात में तुम मेरे साथ सब्र से काम न ले सकोगे। जवाबन मूसा अलैहिस्सलाम ने एक अज़्म और इस्तिक़लाल का इजहार करते हुए वादा किया कि आप यकीनन मुझे साबिर पाएंगे। खिजर ने उनके इस अज़्म को तस्लीम करते हुए कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें साथ रखने को तैयार हूँ कि तुम कोई भी वाकया अपनी आँख से देखकर मुझसे कोई सवाल न करोगे ता वक्ते कि मैं खुद ही तुम्हें उन उमूर की हकीकत से आगाह न कर दूँ। अगर तुम इस शर्त को तस्लीम कर लो तो फिर मैं तुम दोनों को सफ़र में अपने साथ रखने को तैयार हूँ, जिसके दौरान तुम इसरार और रुमूज और तकवीनी उलूम से मुताल्लिक जान पाओगे। खिजर खामोश हुए तो मूसा ने कहा, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। अब मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा खिजर की रहनुमाई में दरियाए नील के किनारे किराने रवाना हो गए। यहाँ तक कि वो तीनों एक ऐसे घाट पर जा पहुंचे जहाँ लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा जमा हो रहा था और बेशुमार कश्तियाँ भी खड़ी थी जिनमें दरिया पार जाने के लिए लोग सवार हो रहे थे। खिजर ने भी एक कश्ती में बैठने का कस्द किया। जब वो उस कश्ती के मालिकों के पास आए और उन्हें किराया अदा करके दरिया पार जाने का कहा तो ऐसा हुआ कि कश्ती वालों ने उन्हें पहचान लिया और उनसे किराया लेने से इनकार कर दिया। तब खिजर ने इरादा किया कि वो उनकी कश्ती में सवार नहीं होंगे बल्कि किसी और ऐसे मल्लाह की कश्ती में दरिया पार जाएंगे जो उन्हें जानता न हो और किराया भी वसूल करे। कश्ती वालों ने खिजर को रोक लिया और इसरार किया कि वो उन्हीं की कश्ती में सवार होकर दरिया पार करे। इस पर आप आमादा हो गए और मूसा और यूशा के साथ दरिया पार जाने के लिए उसी कश्ती में सवार हो गए। अभी कश्ती थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि खिजर अपनी जगह से उठे और कश्ती के सामने वाले हिस्से का एक तख्ता उखाड़कर उसमें सुराख कर दिया। मूसा खिजर की इस हरकत पर जब्त न कर सके और बोले, कश्ती वालों ने तो हम पर यह एहसान किया कि आप और हम दोनों को बगैर किराए के मुफ्त अपनी कश्ती में सवार करा लिया और आपने उसका बदला ये दिया कि कश्ती में सुराख कर दिया कि इस कश्ती के सारे मुसाफिर पानी में डूब मरे। मूसा के एतराज़ पर हजरत खिजर बोले, ऐ मूसा, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम मेरी बातों पर सब्र न कर सकोगे और वही हुआ जिसका मुझे खदशा था और तुम बोल पड़े। मूसा ने फौरन मुआज़रत खुहाना अंदाज में फरमाया, ये बात मैं बिल्कुल फरामोश कर बैठा था, इसलिए आप मेरी इस हरकत पर मुझसे मुआखज़ा न करें और मेरे मामले में सख्त गिरी से काम न ले। खिजर ने हजरत मूसा की मुआज़रत कबूल की और सफ़र फिर शुरू हो गया। इसी असना में एक चिड़िया कश्ती के किनारे पर आ बैठी और उसने पानी में चोंच डालकर एक कतरा पानी पी लिया। तब खिजर ने उस चिड़िया की तरफ इशारा करके कहा, ऐ मूसा, बिलाशुबा इल्म इलाही के मुकाबले में मेरा और तुम्हारा इल्म ऐसे ही है, ऐसे ही बेहकीकत और बेविकत है जैसे इस बहर के मुकाबले में पानी का वो एक कतरा जो उस चिड़िया ने पिया है। बहरहाल कश्ती दूसरे किनारे लगी और तीनों उतरकर दरिया के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर के बाद वो एक बस्ती के करीब आए जिसके बाहर एक खुला मैदान था जिसके अंदर बहुत से बच्चे आपस में खेल रहे थे। खिजर ने एक बच्चे के पास आकर उसे गौर से देखा और फिर उसे कत्ल कर दिया। मूसा को फिर सब्र का यारा न रहा, लिहाजा खिजर को मुखातब करके फरमाने लगे, आपने नाहक एक मासूम को मारकर बहुत बुरा किया है।
خضر نے کہا میں تو شروع ہی میں کہہ چکا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خیر اس مرتبہ اور نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد بھی اگر میں صبر نہ کر سکا تو پھر آپ معذرت کا کوئی موقع نہ دیجئے گا۔ خضر نے پھر اس عذر کو قبول کیا اور سفر دوبارہ شروع ہوا۔ چلتے چلتے یہ تینوں پھر ایک ایسی بستی کے پاس آئے جس کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے باشندے خوشحال اور مہمان نواز لگتے تھے۔ یہاں پر خضر نے موسیٰ سے کہا میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر سستا لیا جائے اور بستی والوں سے مسافر ہونے کے ناطے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خیال کی تائید کی اور تب خضر ایک قریبی کھڑے شخص کے پاس گئے اور اسے مخاطب کر کے کہا ہم اس بستی میں مسافر ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ہماری مہمان نوازی کریں؟ خضر کی بات کے جواب میں اس شخص نے مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد خضر نے چند اور افراد سے بھی یہی گزارش کی، لیکن بستی کے کسی بھی فرد نے آپ کی مہمان نوازی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب آپ لوگ بستی والوں سے مایوس ہو کر جانے لگے تو خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار کچھ جھکی ہوئی ہے اور اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا۔ خضر نے مافوق الفطرت انداز میں دیوار کو سہارا دیا اور وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ اس پر موسیٰ نے پھر خضر کو ٹوکا اور فرمایا ہم اس بستی میں مسافر وارد ہوئے، مگر آپ کے التجا کرنے پر بھی بستی والوں نے ہماری مہمان نوازی نہ کی اور نہ ہی کسی نے ہمیں آرام کرنے کے لیے جگہ کی پیشکش کی، اور آپ نے اپنی طرف سے یہ کیا کہ ایسے ناشکر اور بے مروت لوگوں کی ایک گرتی ہوئی دیوار کو بغیر اجرت کے درست کر دیا۔ اس پر خضر نے فیصلہ کن انداز میں فرمایا اے موسیٰ اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت تو آ گیا ہے۔ اب میں تمہارے سامنے تینوں واقعات تک کی حقیقت کھول کر بیان کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ کشتی کا تھا جس میں نے سوراخ کر دیا۔ وہ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی اور وہ اس کے ذریعے محنت مزدوری کر کے روزی کماتے ہیں۔ اس پر ان کی گزر بسر ہے۔ اس میں عیب ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ دریا پار ایک ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت ہے جو ہر اچھی کشتی کو ان کے مالکوں سے چھین لیتا ہے۔ اگر میں کشتی میں سوراخ نہ کرتا تو ان غریب آدمیوں کی کشتی بھی ان سے چھین لی جاتی اور وہ اپنے اس روزی کے سہارے سے محروم ہو جاتے۔ دوسرا واقعہ اس لڑکے کا ہے جسے میں نے بلا وجہ قتل کر دیا۔ اس لڑکے کے ماں باپ صالح اور ایماندار ہے۔ وہ لڑکا بڑا ہوتا تو کافر اور انتہائی ظالم و جابر ہوتا، اور پھر اس کی ماں کو اس سے بے پناہ محبت بھی تھی۔ سو اندیشہ تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ہر صورت میں اپنے ماں باپ کو ان کے ایمان کے خلاف سرکشی اور اسلام کے خلاف کفر پر آمادہ نہ کر دے، اس لیے کہ ماں باپ اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرنے کی وجہ سے ایسا کرنے پر آمادہ ہو جاتے۔ بس میں نے اس کے ماں باپ کا ایمان محفوظ کرنے کے لیے اس لڑکے کا کام تمام کر دیا۔ اب اس لڑکے کے بدلے میرا رب ان میاں بیوی کو پاکیزہ اور اس سے بہتر اولاد دے گا جو اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والی ہوگی۔ اب تیسرے واقعے کی حقیقت سنیے۔ جو دیوار میں نے اس بستی میں بغیر معاوضے کے سیدھی کر دی وہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اسی بستی میں رہتے ہیں۔ دیوار کے نیچے ان کا وراثتی مال دفن تھا جو ان کے صالح اور ایماندار باپ نے مرنے سے پہلے وہاں دفن کر دیا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو بستی کے یہ لوگ مال لوٹ کر لے جاتے، اس لیے ہمارے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ میں دیوار کو سیدھا کر دوں تاکہ وہ دونوں یتیم اپنے بلوغت کے سن کو پہنچ کر اپنے مال سے مستفید ہو سکے۔ اور اے موسیٰ یہ سارے کام میں نے اپنے رب کے حکم سے کیے ہیں۔ ان امور میں میرا اپنا کوئی عمل دخل نہیں تھا اور نہ ہی ان کاموں میں سے کسی کو اپنی ذاتی رائے سے میں نے کیا ہے۔ سو اے موسیٰ یہ ہے وہ حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس کے بعد خضر اپنی منزل کو روانہ ہو گئے اور موسیٰ اور یوشع واپس مصر کو کوچ کر گئے۔ عارف، بیوسا اور نبیتا ابھی تک کنانیوں کے مرکزی شہر ٹائر میں بال دیوتا کے معبد میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں انہوں نے مستقل رہائش رکھ لی ہو۔ ایک روز وہ تینوں اپنے کمرے میں آتش دان کے قریب بیٹھے باہم گفتگو تھے۔ شام ڈھل کر رات میں بدل چکی تھی۔ معبد میں ہر طرف خاموشی اور سکوت تھا۔ ایسے میں شیطان خاموشی سے ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی عارف، بیوسا اور نبیتا چونکے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب شیطان ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا تو وہ بھی دوبارہ نشستوں پر جم گئے۔ ان تینوں نے دیکھا کہ آج خلاف توقع شیطان کے چہرے پر معمول سے زیادہ خوشی اور سکون تھا۔ قبل اس کے کہ ان میں سے کوئی اس کی وجہ پوچھتا، شیطان خود ہی بول پڑا، اے میرے عزیزو، کیا تم مجھ سے نہ پوچھو گے کہ میں رات کے اس پہر میں کہاں سے آ رہا ہوں اور کیوں ایسا پرسکون اور خوش ہوں؟
उस पर आरिफ बोला, ऐ आका, हमारी तो ख्वाहिश है कि आप हमेशा यूं ही खुश और पुरसुकून रहे, पर हम क्या जाने कि आपके उस सुकून की वजह क्या है। आप खुद ही बता दे, और ये भी कि आप कहाँ से आ रहे हैं। शैतान ने अपनी जगह पर पहलू बदला, फिर बोला, ऐ मेरे अजीजों, मैं इस वक्त तो जजीरा नुमा अल-हिसान की तरफ से आ रहा हूँ। आरिफ ने बीच में लुकमा देते हुए कहा, ऐ आका, पहले ये बताइए कि ये जजीरा कहाँ और किस जगह वाक़ है। शैतान बोला, सुनो मेरे रफ़ीको, बहर मुर्दार के जुनूबी मशरिक में जो इलाका इंतहाई वीरान और सुनसान पड़ा है, कभी ये इलाका बेहद आबाद था और सैकड़ों करिए और कस्बे इसके अंदर हंसते मुस्कुराते थे। ये वादिये इब्न ही की तरह सरसब्ज व शादाब था, पर पैगंबर लूत के दौर में जब यहाँ अजाब नाजिल हुआ तो ये इलाका खंडर होकर रह गया। उसी वीरान और खंडर इलाके के जुनूब में जजीरा अल-लिसान है। ये जजीरा नुमा अपने शुमाल में और जुनूब में बहरे मुर्दार के पानियों से घिरा हुआ है, जबकि मशरिक की तरफ से इसमें दाखिल होने के लिए खुश्की का एक रास्ता है। कभी यह जजीरा नुमा बहरे मुर्दार के जुनूबी हिस्से में था, पर जब कौम लूत पर खुदावंद करीम की तरफ से अजाब तारी हुआ तो इस जजीरे नुमा का जुनूबी हिस्सा भी उस बुरी तरह से जमीन के अंदर धंसा कि यह हिस्सा भी बहर में तब्दील होकर रह गया, और अब यह जजीरा नुमा एक तरह से बहरे मुर्दार के वस्ती हिस्से में है। अब भी अगर कोई यहाँ गौर से देखे तो उसे पानी की तह में गर्क शुदा बस्तियां जरूर दिखाई देगी। ऐ मेरे रफ़ीको, इस जजीरा नुमा के मगरिब में बहरे मुर्दार के साहिल तक या मगरिबी साहिल से जजीरा नुमा तक पानी में पैदल चलकर गुजर जाते हैं। यह जजीरा नुमा इंतहाई आबाद, शादाब और मीठे पानी से खूब सैराब है। यहाँ दूर दूर तक बागात फैले हुए हैं और यहाँ अनाज और फलों की भी बहुतात है। शैतान खामोश हुआ तो आरिफ ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा, ऐ आका, ये तो उस जजीरे नुमा का महल वकूअ था, लेकिन आपने ये अभी तक नहीं बताया कि आपके इस खिलाफ तवक्को खुशी और खिलाफ मामूल सुकून का बाइस क्या है। जवाब में शैतान खुलकर मुस्कुराया, फिर इंकशाफ करने के अंदाज में बोला, ऐ मेरे रफ़ीको, आयन वहाँ एक दूसरी बेवसा देख कर आ रहा हूँ। शैतान की बात पर हसीन बेवसा चौंकी और पूछा, ऐ आका, आप कौन सी दूसरी बेवसा का जिक्र कर रहे हैं। शैतान ने बारी बारी गौर से उन तीनों को देखा और कहा, ऐ मेरे अजीजों, अल-लिसान के हाकिम का नाम शालूम है, जिसका एक बेटा और एक ही बेटी है। बेटे का नाम अजीला और बेटी का नाम योआम है। योआम अपनी शक्ल शबाहत, खूबसूरती, हुस्न और जज्ब कशिश और कद काट में बिल्कुल बेवसा जैसी है, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि अगर योआम और बेवसा को इकट्ठा खड़ा कर दिया जाए तो देखने वाले ये ज़रूर कहेंगे कि ये दोनों जुड़वा और हम शक्ल बहनें हैं। और ए आरिफ, मेरी खुशी की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं इरादा कर चुका हूँ कि वो योआम जो बेवसा की हम शक्ल है तुम्हारी ज़िंदगी की साथी और तुम्हारी बीवी बनेगी। आरिफ ने खुशी और दिलचस्पी का भरपूर मुजाहरा करते हुए शैतान से पूछा, ऐ आका, योआम से मेरी शादी कैसे और क्यों कर होगी। शैतान मुस्कुराया और बोला, ऐ आरिफ, मेरे रफीक कार शालूम ने ऐलान कर रखा है कि जो कोई भी तीक जनी में उसके बेटे अजीला को शिकस्त देगा उससे वो योआम की शादी कर देगा। अजीला इंतहाई ताकतवर और माहिर तीक जन है। बड़े बड़े सरकश और ताकतवर जवानों ने योआम से शादी की ख्वाहिश की है, लेकिन हर एक को अजीला के हाथों शिकस्त तो उठाना पड़ी। यूं 2 साल का अरसा गुजर चुका है और बेशुमार जवान अजीला से शिकस्त तो खा चुके हैं। आए आरिफ, मैं चाहता हूं कि योआम को हासिल करने के लिए तुम अजीला से मुकाबला करो। मुकाबले का तरीका यह है कि अल-लिसान के मरकजी शहर, जिसका नाम अभी अल-लिसान ही है, में एक मैदान है जिसके बाहर एक बहुत बड़ी नौबत रखी है। योआम से शादी का ख्वाहिशमंद वहां जाकर उस नौबत पर ज़र्ब लगाता है। बस नौबत की आवाज़ सुनकर शालूम के मुंतजिमीन वहां आ जाते हैं। शालूम को इत्तला की जाती है, उसके बाद मुकाबला होता है। ऐ आरिफ, मैं चाहता हूँ तुम कल यहाँ से अल-लिसान की तरफ रवाना हो जाओ और अजीला से वहाँ योआम के लिए मुकाबला करो। मुझे यकीन है तुम अजीला को शिकस्त देकर योआम को हासिल करने में जरूर कामयाब हो जाओगी। आरिफ ने भरपूर अज़्म हिम्मत से कहा, ऐ मोहतरम शैतान, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं कल ही यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। वहाँ मैं अजीला को ज़ेर करके ज़रूर योआम को हासिल करने की कोशिश करूंगा। आरिफ के खामोश होने पर बेवसा ने कहा, ऐ मोहतरम शैतान, इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए आरिफ अकेला ही अल-लिसान की तरफ रवाना हो जाए। मेरे और नबीता के वहां जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम दोनों यहीं रहेंगे। आरिफ अजीला को चित करके योआम को भी यहाँ ले आएगा, इसलिए कि हम दोनों बहनों ने इरादा किया है कि हम इस माबद को अपनी मुस्तकिल रहाइशगाह रखेंगे।
کہ اتنی بڑی کائنات میں آخر کوئی جگہ تو ایسی ہونی چاہیے جسے ہم اپنا گھر کہہ سکے، اور بال کا یہ معبد ہمارے لیے بہترین گھر ہے کہ یہ پرسکون اور محفوظ ترین ہے۔ شیطان نے نبیتا سے پوچھا، اے نبیتا، بیوسا نے جو کہا ہے تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ نبیتا نے ایک ہمدردانہ نگاہ بیوسا پر ڈالی اور بولی، اے محترم شیطان، میں اس معاملے میں مکمل طور پر بیوسا کی ہم خیال ہوں۔ اس مقابلے میں عارب اکیلا ہی جائے تو بہتر ہے، ہم دونوں بہنیں یہیں رہیں گی۔ بیوسا کے جواب پر عارب بولا، اے آقا، یہ دونوں ٹھیک کہتی ہے، یہ دونوں یہیں رہیں گی، میں کل ہی آپ کی ہدایت کے مطابق اللسان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ شیطان اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اے عارب، میں اب جاتا ہوں، تو حسب وعدہ کل یہاں سے روانہ ہو جانا۔ اس کے ساتھ ہی شیطان باہر نکلا اور اس ستارے کی طرح غائب ہو گیا جو آسمان سے ٹوٹتے وقت تو فضاؤں میں ہلکی ہلکی روشنی دے کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ سورج طلوع ہو کر کافی بلند ہو چکا تھا۔ سرما کی پیلی اور پسندیدہ دھوپ ہر سو بکھر چکی تھی۔ یوناف دوپہر کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے دریائے نیل کے کنارے اپنے محل سے نکل کر منفذ کے بازار کی طرف جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ابلیکا نے اس کی گردن پر اپنا حریری لمس دیا۔ پھر اس کی آواز یوناف کے کانوں میں رس گھولتی ہوئی ابھری، یوناف میرے حبیب، کھانے کا انتظام ترک کر دو، میرے اور تمہارے لیے ایک نئی مہم پیدا ہو گئی ہے جس کے لیے ہمیں اسی وقت روانہ ہونا ہوگا۔ یہ نئی مہم ایسی ہے کہ جس میں تمہاری بہتری اور خوشی پنہاں ہے۔ یوناف نے تعجب خیز انداز میں پوچھا، یہ کون سی مہم ہے جس میں میری خوشی اور سکون پنہاں ہے؟ ابلیکا کی مسکراتی اور کھلکھلاتی ہوئی آواز ایک بار پھر سنائی دی، اے یوناف، میری بات غور سے سنو۔ ارض کنان میں بحر مردار کے اندر ایک جزیرہ نما ہے۔ اللسان اس کے حاکم شالوم کا ایک بیٹا ہے، اجیلا، اور ایک ہی بیٹی ہے یوام۔ یوام اپنی شکل و صورت میں بیوسا جیسی ہے، وہی بیوسا جسے تم پہلے دن سے چاہتے ہو۔ اگر ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو یہ دونوں ہم صورت بہنیں لگیں گی۔ اے یوناف، میں چاہتی ہوں کہ تم ابھی اور اسی وقت جزیرہ اللسان کی طرف روانہ ہو جاؤ اور وہاں یوام سے شادی کر لو۔ اگر تم نے تاخیر کی تو عارف تمہارا حریف یوام کو حاصل کر کے اس سے خود شادی کر لے گا۔ یوناف نے دلچسپی سے پوچھا، اے ابلیکا، تم نے یہ خبریں اور اطلاعات کہاں سے حاصل کی؟ جواب میں ابلیکا کی مسکراتی ہوئی آواز آئی، اے میرے حبیب، میں شیطان کی جستجو میں گئی تھی۔ اسے میں نے ٹائر شہر کے بال دیوتا کے معبد میں پایا جہاں عارف، بیوسا اور نبیتا رہ رہے ہیں۔ یوام کے بارے میں یہ اطلاعات جو تمہیں میں نے فراہم کی ہے، یہی خبریں شیطان عارف کو فراہم کر رہا تھا۔ شیطان اس سے کہہ رہا تھا کہ شالوم نے یوام کی شادی کا اعلان پچھلے 2 برس سے کر رکھا ہے، لیکن یوام کی شادی وہ اس سے کرے گا جو اس کے بیٹے اجیلا کی طاقت و قوت اور تیغ زنی کا مقابلہ کر کے اسے زیر کر لے گا۔ اب تک کئی جوانوں نے یوام کو حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر اجیلا انتہائی طاقتور اور ماہر تیغ زن ہے۔ اس نے ہر ایسے جوان کو زیر کر کے رکھ دیا جو یوام سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ اب شیطان نے عارف کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ وہ اللسان شہر جا کر اجیلا سے مقابلہ کرے اور اسے زیر کر کے یوام کو، جو کہ بیوسا کی ہمشکل ہے، حاصل کرے۔ اور اے یوناف، میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ عارف اب تک اللسان پہنچ چکا ہوگا۔ بخدا یوناف، یوام عارف کے لیے نہیں، تمہارے لیے مناسب ہے کہ وہ بیوسا کی ہمشکل ہے اور تم بیوسا کو چاہتے ہو، پسند کرتے ہو۔ اب کہو تم میری گفتگو کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ یوناف نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، اے ابلیکا، جہاں عارف میرا بدترین دشمن اور حریف ہے، وہاں بیوسا میری بہترین پسند اور چاہت ہے۔ میں کسی صورت یہ پسند نہ کروں گا کہ بیوسا کی ہمشکل کسی لڑکی پر عارف قابض ہو جائے۔ میں یوام کو حاصل کروں گا اور اس کے لیے میں ابھی اور اسی وقت اللسان کے جزیرے نما کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ ابلیکا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اے یوناف، بخدا مجھے تم سے ایسے ہی بےتابی اور ایسے ہی فیصلے کی امید تھی۔ آؤ اب ہم اللسان کی طرف کوچ کریں۔ یوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور اگلے ہی لمحے دریائے نیل کے کنارے شوتار کے محل سے غائب ہو گیا۔ دوسرے روز عارف اکیلا ہی اللسان جزیرہ نما میں نمودار ہوا۔ بیوسا اور نبیتا بال دیوتا کے معبد میں ہی رک گئی تھی۔ عارف اس میدان کے پاس آیا جس کی نشاندہی شیطان نے کی تھی۔ اس نے دیکھا میدان کے باہر ایک بہت بڑی نوبت رکھی ہے اور قریبی چوٹ لگانے کے لیے کچھ دستیاں پڑی ہے۔ اس نے وہاں سے 2 دستیاں اٹھائی اور نوبت کو پیٹنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں 2 جوان نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک نے اسے مخاطب کر کے بلند آواز میں کہا، اے نوارد، نوبت کو پیٹنا بند کر، اس لیے کہ تمہارا للکارنا سب نے سن لیا ہے۔ اور کیا ہم یہ سمجھے
کہ تم یوام کو حاصل کرنے کے لیے عجیلہ سے مقابلہ کرنے آئے ہو۔ عارب نے دونوں دستیاں زمین پر ڈال دی اور بولا، اس کی آواز میں غرور، بڑائی اور حقارت نمایاں تھی، تمہارا اندازہ درست ہے، میں یہاں کے حاکم شالوم کی بیٹی یوام کو حاصل کرنے کے لیے عجیلہ سے مقابلے کا خواہش مند ہوں۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، اے اجنبی، تیرا نام کیا ہے اور تو کس سرزمین سے آیا ہے؟ عارب نے جواب دیا، میرا نام عارب ہے اور میں ٹائر شہر سے آ رہا ہوں۔ نوجوان نے پھر کہا، اے کنانیوں کے شہر ٹائر سے آنے والے اجنبی، تم میدان کے اندر بنی پتھروں کی نشستوں پر بیٹھ کر انتظار کرو، جلد اس مقابلے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ دونوں جوان چلے گئے جبکہ عارب میدان میں داخل ہوا اور سرخ پتھروں سے بنی ہوئی ایک نشست پر بیٹھ کر اللسان کے حاکم شالوم کے بیٹے عجیلہ کے ساتھ اپنے مقابلے کا انتظار کرنے لگا۔ عارب شہ نشین کے پاس آیا تو اللسان کے حاکم شالوم نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اللسان کا حاکم شالوم ہوں۔ پھر اس نے اپنے دائیں بائیں بیٹھے اپنے بیٹے اور بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا عجیلہ ہے اور یہ میری بیٹی یوام ہے۔ عارب نے ایک سرسری نظر یوام پر ڈالی، اس نے دیکھا وہ ساحلوں کی شام جیسی پرفریب حد تک حسین تھی۔ یوام کی طرف دیکھتے ہوئے وہ چونک پڑا کیونکہ شالوم اسے مخاطب کر کے مزید کہہ رہا تھا، اے اجنبی، مجھے تمہارے متعلق صرف دو باتیں بتائی گئی ہے، ایک یہ کہ تمہارا نام عارب ہے اور دوسرے یہ کہ تم ٹائر شہر سے آئے ہو۔ اے اجنبی، میرا بیٹا عجیلہ اس وقت جنگی لباس میں ہے اور اس کی طرح مسلح ہونے کے لیے تمہیں بھی ایسا ہی لباس فراہم کیا جائے گا۔ ذرا تم میرے بیٹے کی طرف غور سے دیکھ لو، کیا تم میری بیٹی یوام کے لیے اس سے قوت آزمائی کے لیے تیار ہو؟ عارب نے جھٹ کہہ دیا، اے محترم شالوم، میں ہر وقت اور ہر جگہ اس سے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ عارب کا یہ جواب سن کر عجیلہ شہ نشین سے اتر آیا اور عارب سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا، میں عجیلہ ہوں، تمہیں یوام کو حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اسی وقت شالوم نے اپنے ایک سردار کو ہاتھ سے اشارہ کیا جو عارب کے لیے تلوار اور ڈھال لے آیا۔ شالوم نے کہا، اے عارب، خود کو مسلح کر لو۔ عارب نے خود کو اسلحے سے لیس کیا، پھر شالوم اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور عجیلہ اور عارب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، دونوں میدان کے وسط میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، میرا ہاتھ فضا میں بلند ہوتے ہی تم مقابلہ شروع کر دینا۔ عارب اور عجیلہ میدان کے وسطوں کی طرف بڑھنے لگے۔ دونوں میدان کے وسطوں میں ایک دوسرے کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ میدان میں بیٹھے ان گنت لوگ، جن میں مرد و زن، بوڑھے جوان سبھی شامل تھے، بڑے اشتیاق سے کبھی ان دونوں کو اور کبھی شالوم کی طرف دیکھتے تھے۔ جب اچانک شالوم کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا تو عجیلہ اور عارب ایک دوسرے پر بھوکے درندوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ میدان میں موجود لوگ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ عجیلہ اس نووارد کو ترسا کر زیر کرے گا، لیکن ان کو اس وقت بے حد مایوسی ہوئی جب عجیلہ تھوڑی دیر بھی عارب کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور عارب نے ایک ہولناک وار کرتے ہوئے اپنی سری قوتوں کو عمل میں لا کر عجیلہ کی تلوار دستے کے پاس سے کاٹ پھینکی۔ عجیلہ کی تلوار کاٹ کر عارب نے اپنی تلوار زمین پر پھینک دی۔ عجیلہ نے یہ دیکھا تو اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار کا دستہ پھینک کر عارب کی طرف مڑا۔ دونوں قوت آزمائی کا ارادہ کر چکے تھے، لیکن یہاں بھی تماشائیوں کو بے پناہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ جب پہلا ہی آہنی مکہ عارب نے عجیلہ کو رسید کیا تو بری طرح فضا میں اچھلا اور لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ پھر اسے دوبارہ اٹھ کر عارب کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اسی دوران دو جوان بھاگتے ہوئے میدان میں آئے۔ ایک نے سہارا دے کر عجیلہ کو شہ نشین کی طرف لے جانا شروع کیا، جبکہ دوسرے نے عارب سے کہا، اے اجنبی، تم بھی اب شہ نشین کی طرف چلو۔ عارب خاموشی سے اپنی تلوار اٹھا کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ عجیلہ کو شہ نشین پر اس کی نشست پر بٹھایا گیا۔ جب عارب شہ نشین کے سامنے آیا تو شالوم نیچے اترا۔ آگے بڑھ کر اس نے عارب کو گلے لگایا اور اس کی پیشانی چوم کر کہا، اے عارب، واقعی تو نے خود کو میری بیٹی یوام کا حقدار ثابت کر دیا ہے۔ تم پہلے جوان ہو جس نے تیغ زنی اور طاقت کے اس مقابلے میں میرے بیٹے کو زیر کیا ہے، لہٰذا اب تم یہ مقابلہ جیت کر میری بیٹی کے مالک ہو۔ تم جب چاہو شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو اور اگر چاہو تو یوام سے شادی کر کے میرے بیٹے کی طرح یہاں بھی رہ سکتے ہو۔ اب یہ تم بتاؤ کہ دونوں میں سے کون سی صورت پسند کرو گے؟ عارب نے کچھ کہنا چاہا مگر خاموش ہو گیا، کیونکہ میدان کے باہر رکھی نوبت پر کسی نے اسی وقت ضربیں لگانا شروع کی تھی کہ پورا میدان گونج اٹھا۔ لوگ حیرت اور اشتیاق کے عالم میں اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شالوم نے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو پرسکون رہنے کو کہا۔ اس پر لوگ پھر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ پھر شالوم نے اپنے ایک سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
جاؤ دیکھو کس نے ضرب لگائی ہے۔ یہ مقابلہ جیت کر عارب یوام کو حاصل کر چکا ہے، لیکن اگر کوئی اور جوان یوام کے لیے آیا تو میں پسند کروں گا کہ اس کا مقابلہ عجیلہ سے نہیں بلکہ عارب کے ساتھ ہو۔ اس کے ساتھ ہی شالوم کا سردار تیزی سے میدان کے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں پر نوبت رکھی ہوئی تھی۔ سردار کے جانے کے چند لمحے بعد نوبت پر ضرب پڑنا بند ہو گئی، اور جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ساتھ یوناف چلا آ رہا تھا۔ سردار نے یوناف کا ہاتھ پکڑ کر شہ نشین کے سامنے عارب کے ساتھ کھڑا کیا۔ عارب نے خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے یوناف کو دیکھا، پھر جلد ہی اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا، جبکہ عارب کی طرف دیکھتے ہوئے یوناف بالکل پرسکون اور حسب معمول حساس بساس تھا۔ شالوم نے آگے بڑھ کر یوناف سے مصافحہ کیا اور پوچھا، اے اجنبی، تمہارا نام کیا ہے اور تمہارا تعلق کس سرزمین سے ہے؟ عارب نے طنزیہ انداز میں یوناف کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہا کہ شالوم پھر بول پڑا، اے اجنبی، مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنا تعارف کرانے سے پہلے ہی تم پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ سنو، میں یہاں کا حاکم شالوم ہوں۔ شہ نشین پر بیٹھی لڑکی میری بیٹی یوام اور اس کے ساتھ میرا بیٹا عجیلہ ہے۔ اب تم میرے سوالوں کے جواب دو۔ یوناف نے مسکرا کر کہا، اے بزرگ شالوم، میرا نام یوناف ہے، میں مصر کے شہر منفس کا رہنے والا ہوں، اور اس میدان کے باہر رکھی نوبت پر ضرب لگانے کا مقصد مقابلے میں حصہ لے کر یوام تمہاری بیٹی کو حاصل کرنا ہے۔ شالوم نے پھر پوچھا، اے یوناف، مصر کی دور افتادہ سرزمین کے رہنے والے ہو کر تم نے میری بیٹی سے متعلق کس سے سنا کہ میں اس کی شادی کے لیے طریقہ اپنا رکھا ہے؟ یوناف نے کہا، اے بزرگ شالوم، یہاں اکثر مصری تاجر تجارت کی غرض سے آتے جاتے رہتے ہیں، اور انہوں نے ہی مجھے اللسان نامی اس جزیرے اور یوام کے حسین ہونے اور آپ کے اس مقابلے کے بارے میں بتایا تھا۔ شالوم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اے یوناف، یہ جوان جو تمہارے پہلو میں کھڑا ہے اس کا نام عارب ہے، اور یہ میرے بیٹے عجیلہ سے تیغ زنی اور طاقت و قوت دونوں کا مقابلہ جیت کر اپنے آپ کو یوام کا حقدار ثابت کر چکا ہے۔ اب چونکہ ایک دعوے دار کی حیثیت سے تم بھی آ گئے ہو، لہذا تمہارا مقابلہ اب عجیلہ کے بجائے عارب سے ہوگا۔ تم اس کی طرف غور سے دیکھ لو، یہ جس طرح مسلح ہے تمہیں بھی یوں ہی مسلح کیا جائے گا، پھر اپنا فیصلہ دو، کیا تم عارب سے مقابلے کے لیے تیار ہو؟ یوناف نے اپنی چھاتی تانتے ہوئے کہا، اے بزرگ شالوم، یہ مقابلہ جیتنے والا یہ عارب اگر اپنے جیسا کوئی اور جوان بھی حمایت میں لے آئے تب بھی قسم مجھے اپنے اس رب کی جو ساری کائناتوں کا پیدا کرنے والا ہے، میں اس سے مقابلہ ضرور کروں گا۔ یوناف کے جواب پر خوش ہو کر شالوم نے کہا، اے عارب، میرا تو فیصلہ ہے کہ تمہارا اور یوناف کا مقابلہ ہوگا، لیکن اس سلسلے میں اب یوام کا مشورہ بھی لینا ضروری ہے کہ وہ اپنا ہاتھ عارب کے ہاتھ میں ہی دینا پسند کرے گی یا تم دونوں کے درمیان مقابلے کی خواہش مند ہے، اور جو جیتے اس سے یوام شادی کرے گی۔ یوناف نے کہا، ضرور ضرور، مجھے یہ بھی منظور ہے، آپ یوام سے اس معاملے میں ضرور بات کریں اور اس کی رائے لے لیں۔ شالوم یوام کی طرف مڑا اور پوچھا، اے میری بیٹی، جو کچھ میں نے ان جوانوں سے کہا ہے اس سلسلے میں تم کہو، تمہارا کیا جواب ہے اور کیا رائے ہے؟ یوام نے انتہائی شگفتگی، دلکشی اور افسانوی انداز تخابم میں اپنے لہجے کی بھرپور خنک کے ساتھ کہا، اے میرے باپ، میں چاہوں گی کہ عارب اور یوناف دونوں کے درمیان مقابلہ ہو، اور جو بھی یہ مقابلہ جیتے میں اسی سے شادی کروں گی۔ فوراً ہی شالوم نے اپنے ایک سردار کو اشارہ کیا، سردار نے جواب میں ایک تلوار اور ڈھال جا کر یوناف کو تھما دی۔ شالوم پھر بولا، اے یوناف، پہلے اپنے آپ کو مسلح کر لو، پھر عارب کے ساتھ میدان کے وسط میں جا کھڑے ہو جاؤ اور میرا ہاتھ اٹھنے کا انتظار کرو، جب تم میرا ہاتھ فضا میں بلند ہوتا دیکھو تو مقابلہ شروع کر دینا۔ یوناف نے فوراً اپنے آپ کو مسلح کیا اور وہ تلوار شہ نشین پر رکھ دی جو سردار نے اسے پیش کی تھی۔ پھر اس نے کہا، اے بزرگ شالوم، میرے پاس اپنی تلوار ہے، مجھے اس تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ شالوم نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر تم اپنی تلوار سے عارب کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری خوشی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عارب اور یوناف میدان کے وسطی حصے کی طرف بڑھنے لگی۔ چلتے چلتے عارب نے گھور کر یوناف کی طرف دیکھا، پھر اس نے کھولتے لہجے اور غضبناک آواز میں پوچھا، تمہارا اس طرف آنے اور اس مقابلہ میں حصہ لینے کا مقصد و مدعا کیا ہے؟ یوناف نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میرا ادھر آنے کا وہی مقصد ہے جو تمہارا ہے۔ اے عارب، تم جانتے ہو میں شروع دن ہی سے بیوسا کو پسند کرتا ہوں، اور تم جانتے ہو یوام حیرت انگیز حد تک بیوسا سے مشابہ ہے، اور بیوسا چونکہ تمہاری بہن اور میری محبوبہ ہے لہٰذا یوام پر تمہاری نسبت میرا حق زیادہ ہے۔ اس پر عارب نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا،
کچھ بھی ہو میں ہر صورت میں تمہارے ساتھ مقابلہ کر کے یوام کو حاصل کروں گا۔ اب تم جانو میں نے یوام کو اپنی زندگی کا محور و مقصد بنا لیا ہے، اور تم سے یہ مقابلہ جیتنے کے لیے مجھے جو بھی حربہ استعمال کرنا پڑا میں کروں گا۔ یوناف نے عارب کو سمجھانے کے انداز میں کہا، اے عارب، میرے ساتھ یہ مقابلہ اپنی فطری اور طبعی ہمت و قوت کو استعمال کرتے ہوئے اور تیغ زنی میں اپنی حقیقی مہارت کام میں لاتے ہوئے کرنا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں اے عارب کہ اگر اس مقابلے کے دوران تم نے اپنی سری اور ابلیسی قوتوں کو کام میں لانے کی کوشش کی تو یاد رکھو کہ میں بھی ایسا ہی کروں گا، اور تمہارے یہ عمل اور تمہاری ہر سری قوت کو تمہارے سامنے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دوں گا۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ تماشائیوں سے بھرے اس میدان میں میں سب کے سامنے تمہیں زیر کروں گا اور تمہاری وہ حالت اور درگت بناؤں گا کہ تم مقابلے کے بعد کسی کو اپنا چہرہ دکھاتے ہوئے شرم اور عار محسوس کرو گے۔ میں نے جو کچھ کہنا تھا تم سے کہہ دیا، اب تمہاری مرضی ہے کہ چاہو تم اپنی فطری اور طبعی قوتوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرو اور چاہو تو اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ۔ میں ہر طرح ہر روپ میں تمہارے ہر عمل کا جواب دوں گا۔ اس موقع پر ابلیکا نے یوناف کی گردن میں اپنا حریری لمس دیا، پھر اس کی کھنکتی ہوئی شیریں آواز اس کے کانوں میں پڑی، اے یوناف میرے حبیب، تم عارب کی طرف سے کسی قسم کا فکر نہ کرنا، میں اس پر نگاہ رکھوں گی، اور اگر اس نے اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لانے کی کوشش کی تو میں تمہیں بھی اس کی اطلاع کر دوں گی اور خود بھی اس کے خلاف حرکت میں آ جاؤ گی۔ ابلیکا کی اس گفتگو اور یقین دہانی پر یوناف کے لبوں پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس دوران وہ اور عارب میدان کے وسط میں آ چکے تھے۔ پھر عارب نے نرمی اور انکساری سے یوناف کو مخاطب کر کے کہا، اے یوناف، میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت اپنی ساتھی ابلیکا سے محو گفتگو ہو۔ سنو، میں تم سے اس موقع پر سچے دل سے کہتا ہوں کہ بلکہ تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ مقابلہ ہر طرح سے طبعی اور فطری قوتوں کے تحت ہوگا، اور اس کے لیے میں کوئی دوسری قوت استعمال نہ کروں گا۔ یوناف اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے شالوم کے اشارے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد شالوم کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا تو یوناف اور عارب دو ازلی دشمنوں اور وحشی درندوں کی طرح ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے۔ وہ بڑی تیزی سے ایک دوسرے پر ہولناک وار اپنی تلواروں سے کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر تک دونوں جم کر ایک دوسرے کے خلاف تیغ زنی کا بہترین مظاہرہ کرتے رہے۔ پھر یوناف اپنا منفرد رنگ دکھانے لگا۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ کائنات کی شجاعتوں اور جرأتوں کے خلاف سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہو گیا ہو۔ وہ اب دھواں ہی دھواں اور شعلوں اور سلگتی نظروں کا بھیانک پن تھا۔ ہولناک آندھیا اور بیتاب طوفان کی صورت میں لمحہ لمحہ وہ عارب پر چھا جانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے عارب کی حالت ظلم و جبر کی پیاسی ہواؤں میں رچی فریاد کسی کیفیت، اندھے کنویں کی اسیری، قریائے گناہ خیز اور شہر بے فصیل کسی ہو گئی تھی۔ پھر اچانک یوناف نے اپنے حملوں میں ایسی تیزی، ایسا غضبناک پن اور ہولناکی بڑھا دی کہ اب وہ میدان میں عارب کو انتہائی بے بسی کے عالم میں اپنے آگے آگے چکر دینے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ عارب پر تھکاوٹ طاری ہو گئی ہے۔ اسی لمحے یوناف نے ایک وحشت خیز نعرہ مارا، اللہ اکبر! اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر بھرپور اپنی تلوار کا وار عارب کی تلوار پر کیا کہ عارب کی تلوار کٹ کر دو حصوں میں بٹ گئی۔ اس کا ایک حصہ عارب کے ہاتھ میں ہی رہ گیا اور دوسرا حصہ دور میدان میں جا پڑا تھا۔ یوناف نے اپنی تلوار میں نیام میں کر لی اور دونوں ہاتھوں کا اشارہ کر کے عارب کو اپنی طرف بلانے کے انداز میں کہا، لو اب میں نہتھا ہو کر تمہیں اپنی طاقت اور قوت آزمانے کا موقع فراہم کرتا ہوں۔ یہ سن کر عارب نے تلوار کا دستہ زمین پر پھینک دیا۔ چند لمحے لمبے لمبے سانس لے کر اس نے اپنے حواس درست کیے، پھر اس نے ہوا میں اچکتے ہوئے ایک لمبی جست کی اور یوناف پر لپکا، لیکن یوناف نے ایسی ہولناکی اور قوت کے ساتھ اپنا فولادی گھوسا اس کے پیٹ میں رسید کیا کہ وہ دوہرا ہوتا ہوا دور جا گرا۔ پھر تو گویا یوناف پر وحشت سوار ہو گئی اور آگے بڑھ کر اس نے عارب پر پے در پے یکے بعد دیگرے مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ عارب نے کئی بار یوناف کے سامنے سنبھل کر جمنے کی کوشش کی، لیکن یوناف نے اس کی ہر کوشش اور صحیح کو ناکام بنا دیا۔ اس دوران عارب بھی چند جاندار مکے یوناف کو مارنے میں کامیاب ہو گیا، جن کو یوناف بڑے استقلال اور صبر سے برداشت تو کر گیا۔ عارب کے یہ مکے کھانے کے بعد یوناف پر گویا مکمل طور پر وحشت و بربریت چھا گئی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ عارب کی گردن اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کی چرمی پیٹی پر جما کر نعرہ مارنے کے انداز میں اس بری طرح ہوا میں
اچھالا اور پے در پے چند مرتبہ یہی عمل دہرایا اور عارف کو مکمل طور پر بے بس کرتے ہوئے اپنے دونوں گھٹنے پر زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور اپنا دایاں پاؤں زمین پر بے بسی کے عالم میں پڑے عارف کی چھاتی پر رکھا اور آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے اس نے زور سے پکار کر نعرہ مارا، اللہ اکبر، گویا اس نے فتح مندی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے عارف کی چھاتی سے ہٹا لیا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تب عارف اٹھا، ندامت اور شرمندگی کے مارے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے میدان کے مشرقی حصے کی طرف گیا اور چوری کی طرح میدان سے نکل گیا۔ شہ نشین کی طرف جا کر شالوم اور یوام کا سامنا کر کے شاید مزید خفت اٹھانا اس نے پسند نہ کیا تھا۔ میدان سے باہر آ کر وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ میدان میں شالوم کے دو جوان تیزی سے داخل ہوئے اور یوناف کو بہت عزت و احترام کے ساتھ لے جا کر شالوم کے سامنے کھڑا کر دیا۔ شالوم شہ نشین سے اترا اور یوناف کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی عجیلہ بھی نیچے اترا اور یوناف کو گلے لگا کر بولا، اے شیر دل جوان، میں نے آج تک ایسا کوئی جوان نہیں دیکھا جو تم جیسا طاقتور اور پرقوت ہو۔ عارف نے مجھے پھول کی طرح اٹھا کر پٹک دیا تھا اور جس طرح اس نے میدان میں مجھے بے بس اور زیر کیا تھا، ایسے ہی تو نے اسے سب کے سامنے بے بس اور زیر کر دیا۔ میں خوش ہوں کہ تو نے میرا انتقام لیا اور یقیناً تو ہی اس قابل ہے کہ یوام کو تجھ سے بیاہ دیا جائے۔ عجیلہ کے خاموش ہونے پر شالوم نے یوناف سے کہا، اے یوناف، اب جب کہ تم یہ مقابلہ جیت چکے ہو تو میں تمہیں بھی وہی پیشکش کروں گا جو میں نے عارف کو عجیلہ سے مقابلہ جیتنے پر کی تھی، کہ اب جب کہ تم یوام کے حقدار ہو تو میں تمہاری مرضی پر چھوڑتا ہوں کہ تم چاہو تو یوام سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ اپنی سرزمین میں لے جاؤ، اور اگر چاہو تو یہیں ہمارے ساتھ عزت و وقار کے ساتھ رہو۔ یہ کلی طور پر تمہاری مرضی پر منحصر ہے، اس کے لیے تم پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔ ہاں یہ بھی سنو کہ ابھی ان سب تماشائیوں، عزیزوں اور ارکان حکومت کے سامنے اسی جگہ تمہارا یوام سے بیاہ ہوگا، اور اس کے بعد تم دونوں اپنی مرضی سے جہاں چاہو رہو، تم پر کوئی پابندی نہ ہوگی۔ شالوم اپنی بات ختم کر چکا تو یوناف نے کہا، اے بزرگ شالوم، کیا یہ ممکن نہیں کہ اس شادی سے پہلے مجھے اور یوام کو چند لمحے کی علیحدگی میسر ہو تاکہ میں اس سے وہ باتیں کہہ سکوں جو شادی کے بعد اسے معلوم ہو تو وہ ہمارے درمیان اختلافات کا باعث نہ بن جائے۔ یہ سنتے ہی یوام فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہو گئی اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس نے یوناف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا اندیہ پیش کیا۔ ہاں، میں ان کی اس پیشکش کو قبول کرتی ہوں۔ شادی سے پہلے ایک دوسرے کے متعلق جاننے کے لیے ضرور تھوڑی دیر کی علیحدگی میسر آنی چاہیے۔ شالوم نے مسکراتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا، میں تم دونوں کی اس گفتگو سے خوش ہوا ہوں۔ میں تم دونوں کو شہ نشینی پر ہی علیحدگی مہیا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے شہ نشین پر موجود اپنے سارے رشتہ داروں اور اراکین حکومت کو حکم دیا کہ وہ سب شہ نشین سے اتر کر تھوڑی دور بنی سنگی نشستوں پر جا بیٹھے۔ سب نے ایسا ہی کیا اور وہاں سے اٹھ کر پرے چلے گئے۔ ان میں عجیلہ بھی شامل تھا۔ ان کے جانے کے بعد یوام نے یوناف کو مخاطب کیا اور بولی، اب آپ یہاں اوپر میرے پاس آ جائیے۔ یوناف شہ نشین پر چڑھا اور یوام کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، اے یوام، میں جانتا ہوں تم دنیا کی حسین ترین اور نو عمر لڑکی ہو اور اس عالم میں ہر کوئی اپنی جان کی بازی لگا کر بھی تم سے شادی کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں بھی تم سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں، لیکن میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ شادی سے قبل میں تمہیں اپنی اصلیت سے مکمل طور پر آگاہ کر دینا چاہتا ہوں۔ یوام، میں آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش کی اولاد سے ہوں اور اس وقت سے ہوں جب ابھی آدم بھی زندہ تھے۔ میرے ناسوت پر لاہوت کا عمل ہے جس کی بنا پر اپنے اس جسد خاکی کے ساتھ میں ابھی تک زندہ ہوں، اور جس وقت میرے ناسوت پر لاہوت کا یہ عمل ہوا تھا اس وقت تو ایسا ہی جوان اور توانا طاقتور تھا جیسے اب ہوں۔ اس کے علاوہ اے یوام، میں انگنت سری اور مافوق الفطرت قوتوں کا بھی مالک ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں نے عارف سے جو مقابلہ جیتا ہے یہ اپنی طبعی اور فطری طاقت و قوت کی بنا پر جیتا ہے۔ عارف نے عجیلہ کو اپنی سری عمل کی بنا پر شکست تو دی تھی، اور عارف پر بھی لاہوت کا عمل ہے۔ وہ بھی میری طرح انتہائی قدیم اور آدم کے بیٹے قابل کی نسل سے ہے۔ وہ نہ صرف میرا رشتہ دار ہے بلکہ ہم دونوں ایک ہی وقت سے زندہ اور توانا اور جوان چلے آ رہے ہیں۔ وہ بھی میری طرح انگنت سری اور مافوق الفطرت قوتوں کا مالک ہے۔ یوں جانو کہ عارف میرا قدیم ترین اور ازلی دشمن ہے
اور ہم اپنی اس ہزاروں سالوں پر محیط زندگی میں انگنت مرتبہ ٹکرا چکے ہیں، اور یہ سب میرے اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ میں نے ہر مرتبہ اسے ناکام و نامراد کیا ہے۔ یوام، میرے پاس ایسی سری قوتیں ہیں کہ اگر میں تم پر استعمال کروں تو تم اپنے آپ مجھ سے شادی کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کرو، لیکن میں اس شادی کی بنیاد خلوص، خیر خواہی اور محبت و شفقت پر رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے بارے میں اندھیرے میں رکھ کر دھوکہ دہی سے کام نہیں لینا چاہتا۔ یوام، میں ایسی سری قوتوں کا مالک ہوں کہ یہیں بیٹھے بیٹھے تمہارا ہاتھ تھام کر غائب ہو جاؤں اور اگلے لمحے ہم دونوں مصر کی سرزمین پر ہوں گے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ اے یوام، میں اپنی ماضی اور اپنی ذات و ہستی کا سارا نقشہ تمہارے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب تم کہو میرے بارے میں تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ یوام نے ایک عجب جوش میں اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، میں آپ کے اس رویے پر بے حد خوش ہوں کہ آپ نے خود کو مجھ پر ظاہر کیا۔ اب میرا فیصلہ بھی سنیے۔ آپ جو بھی ہے اور جیسے بھی ہے، میں آپ ہی سے شادی کروں گی اور کوئی مجھے اپنے اس فیصلے سے سوائے آپ کے باز نہیں رکھ سکتا۔ یوناف نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، اے یوام، ایک بات اور بھی ہے۔ یوام نے مسکرا کر کہا، وہ بھی کہہ ڈالیے۔ یوناف نے کہا، وہ یہ کہ اے یوام، شادی کے بعد تمہارے وطن سے میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ناسوت پر لاہوت کا عمل ہونے کا رد عمل ہے۔ یوام نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اب آپ مجھ سے اور کچھ نہ کہے، اس لیے کہ آپ سے شادی کرنا میرے اٹل اور آخری فیصلہ ہے۔ ہاں، آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ مجھے شادی کے بعد کہاں رکھیں گے، کیونکہ شادی کے بعد میں یہاں رہنا پسند نہ کروں گی۔ یوناف بولا، اے یوام، مصر کی سرزمین میں نیل کے کنارے میرا اپنا ذاتی محل ہے جس میں میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ یہی محل ہمارا ٹھکانہ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اگر تم کہیں اور بھی رہنا چاہو گی تو میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ یوام کچھ سوچتی ہوئی بولی، اے یوناف، کیا ایسا ممکن نہیں کہ شادی کے بعد آپ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائے اور ہم مختلف ملکوں اور اقوام سے اور مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے مصر کا رخ کرے اور وہاں جا کر اپنے محل میں امن و سکون کی زندگی بسر کرے؟ یوناف نے یوام کی اس خواہش کی تائید کی۔ یوام، میں تمہاری اس آرزو کی مکمل طور پر تکمیل کروں گا۔ شادی کے چند دنوں بعد ہم اللسان سے کوچ کریں گے اور مختلف ممالک، اقوام اور شہروں سے ہوتے ہوئے مصر کا رخ کریں گے۔ گو میں اس سے پہلے تقریباً ساری دنیا کے اندر گھوم پھر چکا ہوں، لیکن تمہارے لیے یقیناً یہ ایک انوکھا تجربہ ہوگا۔ یوام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اب جب کہ ہم نے علیحدگی میں ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے آپس میں تعاون کرتے ہوئے شادی اور ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اب آپ یہی بیٹھے میں اپنے باپ کو مطلع کرتی ہوں کہ میں نے اور آپ نے علیحدگی میں جو کچھ ایک دوسرے سے کہنا تھا کہہ سن لیا ہے، لہذا شادی کرنے کے لیے ہم دونوں میں مکمل اتفاق ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوام شہ نشین سے اتر کر اس طرف بڑھی جہاں دیگر افراد کے ساتھ شالوم اور عجیلہ بیٹھے ہوئے تھے۔ شالوم اور عجیلہ نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھے۔ یوام ان کے قریب آ کر رک گئی۔ پھر شالوم نے اس سے پوچھا، اے یوام، میری بیٹی، تمہارے اور یوناف کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے اور تم دونوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ یوام کے لبوں پر گہری، دل فریب اور زہد شکن مسکراہٹ ابھری۔ پھر اس نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، ہم دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ ایسی ہے کہ ہم دونوں ہی کے درمیان رہنی چاہیے اور کسی بار بھی اس کا انکشاف نہ ہونا چاہیے۔ اے میرے باپ، ہم دونوں میں مکمل طور پر خیالات کی ہم آہنگی ہے، سو ہم نے شادی کرنے اور ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اے میرے باپ، ہمارے مابین یہ بھی طے پایا ہے کہ شادی کے چند روز بعد ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے، کیونکہ دریائے نیل کے کنارے کنارے یوناف کا اپنا بہترین محل ہے جس کے اندر ہم سکونت اختیار کریں گے۔ شالوم کے چہرے پر اطمینان اور خوشی بکھر گئی۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے رشتہ داروں اور دیگر اراکین حکومت کو شہ نشین پر آنے کا حکم دیا۔ جب وہ سب لوگ وہاں جا بیٹھے تو سب کی موجودگی میں یوام کو رشتہ ازدواج میں باندھ دیا گیا۔ عزیز دوستو، جلد ہی ملیں گے کہانی کے اگلے حصے میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کرنا نہ بھولے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔